वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आगे उससे इतना ही आता है, उसके बाद तो मुझे आता नहीं। क्या कहना है आपने, कहाँ से शुरू करनी है। आप ये देख रहे हैं स्वेटर पहने हुए क्योंकि सर्दियाँ आ गई। यहाँ पे हीट चल रही, फुल ऑन हीट चल रही है एक हफ्ते से तकरीबन। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। इस दफ़ा कह रहे हैं विंटर बहुत ख़राब आने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ चलो ठीक है, सही था अपना यहाँ से भाग जाना हमने। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज 2-3 दिन हो गए वीडियो भी नहीं लगी थी और कुछ चीज़ें थी, नॉर्मल सी चीज़ें अपडेट कह लें। आपको ये पता है कि अब आप सभी कहेंगे कि नहीं इसमें ज़रूरत परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह की रज़ा से हमारा भी यही यकीन है, मेरा भी यही। ऐसा नहीं कि मैं कोई, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बंदे के दिल में होती हैं, वो उसको उगलना चाहता है, वो कहना चाहता है। अब मैं आपको पता है कि ये हमारा सारा प्लान पाकिस्तान का, पहली बात तो मैं आसफा का बता दूं कि खुदा का शुक्र ये हुआ कि आसफा के तमाम टेस्ट कंप्लीट होके उनकी सब तरफ से जो जो पॉसिबल टेस्ट हो सकते हैं एक इंसान की ह्यूमन बॉडी, वो सारे हो गए। होके फाइनली इनको डॉक्टरों ने जो सजेस्ट किया, हार्ट के हॉस्पिटल ने भी, और अभी इनका आखिरी इनका रहता था अपॉइंटमेंट जो 2 दिन पहले हुआ, 3 अक्टूबर को, जो था थायराइड का जो स्पेशलिस्ट है। तो उस ये लाइबा ने ज़ाहिर नहीं, इन्होंने जब हमने कोई वीडियो शुरू करनी उसी वक्त इनकी कॉल देखना कोई ज़रूरी ना, कोई मेरा ख्याल मैसेज आया उसमें, चलो कोई नहीं, तो तुम्हारे लिए फ़ोन पे कर लेंगे। वीडियो नहीं, मेरी वीडियो के दुश्मन बस ये लोग सारे। अच्छा, तो वो मैं बंगाली भूल गई की थी, डॉक्टर की बात कर। हाँ, तो वो डॉक्टर जो इसका थायराइड का, वो उसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। थायरोक्सिन जो ये खाती हैं, यूँ समझ लो कि 0.88 को उन्होंने कितना 0.75 कर दिया। चले, ये जो स्पेशलिस्ट हाँ, वो क्योंकि कह रहे थे कि आपकी हार्ट बीट जो हो रही थी ना, उसने मेरे जो थायराइड वाले ने यही कहा कि जो उसके जब लिए सही पल्पिटेशन है होती थी, जैसे स्वेटिंग तो उसके लिए 0.75 वो कम कर दी, ठीक है। लेकिन एक बस अल्ट्रासाउंड उन्होंने दिया है ताकि मैं अपने थायराइड का करवा लूं, जो कि सालों हो गए नहीं करवाया। तो उसने कहा कि वो कैंसर चेक करने के लिए एक दफा वो कर लेंगे। चले वो उसका, और ये शुरू से यही डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट ही है। चले, तो नतीजा क्या हुआ कि शुक्र है कि आसफा की तमाम जितनी भी जो सिम्टम्स थे वो सारे कंट्रोल में आ गए। ब्लड प्रेशर, चूंकि अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले भी आप लोगों ने भी मशवरे, हर देखें ये तो हर घर की कहानी है, किसी के वालिदैन है, किसी की बीवी है, किसी का शौहर है, उसको ये इशू है। सबको ही पता है कि जो इसकी टेबलेट है ब्लड प्रेशर की, ये वंस शुरू होती है तो बहुत कम ही ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ही हम कहते हैं, बहुत कम होता है कि ये हट जाए और ना खाएं आप। यही कॉम्प्लिकेशंस हुई हमारे। देखें डॉक्टर्स का अपना अपना ओपिनियन, जब भी कहते हैं ना कि सेकंड ओपिनियन लेना है किसी भी काम के लिए, आप सेकंड ओपिनियन भी ले लें, तो यहाँ सेकंड ओपिनियन ने ही हमको मिक्स कर दिया। हमारा एक डॉक्टर कह रहा, आप जब आप ज़्यादा हो चेक करो तो आप उसको खा लो, नहीं तो नहीं खाओ। वो हमने जब देखा ज़्यादा नहीं था तो आसमा ने कहा नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। वो हफ्ता ऐसे नहीं, वो करते करते फिर ऊपर को जाना शुरू किया, फिर इशूज हो गए। खैर वो सब आपको पता है। तो अब क्या हुआ कि रेगुलरली ब्लड प्रेशर की बहुत हाई पोटेंसी तो नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं इसको मिस नहीं करना। उससे ये बड़ा इनका तमाम जो इसके सिम्टम्स है वो है ना, उसमें एक रिदम में आ गए, इस लेवल में आ गए। और दूसरी मेन इशू इनका जो थायराइड का, वो अपनी एहतियात के लिए वो अल्ट्रासाउंड वगैरह बेशक करवा ले, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने इनको मेडिकेशन वो कर दी, उसको थोड़ा सा उसके पोटेंसी रिड्यूस कर दी, जिससे आपको ये डॉक्टर लोग समझते हैं तो इसको हाई वो होता था पल्पिटेशन और ज़्यादा हार्ट बीट फास्ट, तो वो उसने कर दी। चलो ये तो हो गया। अब खुदा का शुक्र है कि बिल्कुल आसफा इस वक्त, अल्लाह का लाख लाख शुक्र हम अदा करते हैं, हमने हर चीज़ कर दी, दुआएं भी मांग ली, आप लोगों ने भी दुआएं की, हमने जो सदका खैरात जो कर सकते थे हमारी जो जैसे हमने सब किया। तो अब एंड ये हुआ, खुदा का शुक्र, ये तो हो गई ठीक। अब उसके बाद चीज़ें ऑल ऑफ सडन जो है, मुझे वो सामने एक चीज़ ऑल ऑफ सडन आई, लेकिन जो सिम्टम्स मुझे काफ़ी अरसे से, आपको पता है, कभी मेरी टांगों में दर्द हो रहा, कभी उठते वक्त मुझे जैद की फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है और इनका रूटीन चेकअप एवरी ईयर होता है, हर साल होता है। तो वो जब भी आते हैं, तो अब इनका 1 महीना पहले अब हमारे जाने का सून था, तो अब जैद के वो चेकअप ड्यू थे, वो करवा लिए हमने। 1 महीना पहले करवा ली। हाँ, वो 1 महीना पहले उनका टाइम हो गया था करवाने का, हमने कहा करवा के फिर जाते हैं, बजाय वहाँ करवाएं। अब वो टेस्ट करवाए तो अब उन्होंने
یہ وہ ٹیسٹ ہیں. پھر میں ہمارے اسٹوڈنٹ میڈیکل کے لوگ جو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ جو ایک تو یہ اس ٹیسٹ ہو گیا اور الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا ہو گیا, یہ چیزیں تو یہ تو نارملی ہو ہی جاتی ہیں, ECG وغیرہ ہو گیا سب کچھ. لیکن اس کے بعد جب ان کو تھوڑی سی یہاں شک ہوتی تو یہ نیوکلیئر میڈیسن, اس ہاسپٹل وہاں جہاں ہم جاتے ہیں اس کا نام یہ نیوکلیئر میڈیسن, وہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کو آپ کو انجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ دوسرے کو کہتے ہیں آپ دور رہو, آپ کو کچھ ٹائم کے لیے الگ ہی بٹھائے رکھتے ہیں, پانی جوس پیتے رہتے ہیں, پھر آپ کو کوئی 15 منٹ کے وقفے سے, پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے کے وقفے سے آپ کا ہارٹ کا وہ جیسے CT اسکین ٹائپ کی یا جو بھی ہے ابھی MRI ٹائپ کی وہ چیز ہوتی ہے. تو وہ جو ہوئی 2 سال پہلے بھی ہوئی, 4 سال پہلے بھی ہوئی, جیسے میں نے بتایا کہ ہر سال تقریباً. تو اس مرتبہ جب وہ ہوئی تو اس کے بعد ہم تو 2 ہفتے نکل گئے, کوئی کال نہیں آئی. تو پروسیجر بھی آپ کو پتا ہے یہاں کا, اگر اس میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو کال کرتا ہے کہ بھئی آپ آئیں ملیں ڈسکس کرنے, آپ کی رپورٹ نہیں ہوتا ہے وہ کال نہیں آتی. ہاں آپ چاہتے ہو آپ اپائنٹمنٹ بنا کے اپنی مرضی سے آپ چلے جاؤ اپائنٹمنٹ بنا کے اس کے پاس, تو آپ کو ڈسکس کر لو, ورنہ یہ تو اب ان کی کال آ گئی ہاسپٹل کی, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کی. اور آپ حیران ہو گئے کہ ہمارا ریگولر ہاسپٹل جہاں ہم ہمیشہ جاتے ہیں برمپٹن میں 31 اسٹریٹ سینٹرل اسٹریٹ, وہ ہارٹ کا جہاں آسفا بھی جاتی ہے. ابھی یہ ہاسپٹل بھی یہ دوسرا ٹورنٹو سے, وہ ہم ایک دم ڈر گئے. کیا وجہ ہوئی ہے کہ یہ رپورٹ اس ہاسپٹل کے پاس نہیں گئی جس نے مجھے ادھر بھیجا تھا, یا وہ بزی ہوں گے جو بھی واللہ عالم. وہ رپورٹ فیملی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتی ہے, یا پھر فیملی ڈاکٹر نے یہ دیکھا ہوگا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس نے وہ ٹورنٹو میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کارڈیالوجسٹ, تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ بنایا. تو ان کی مجھے کال آئی بھی آپ کا یہ ایشو ہے اور آپ کی رپورٹ. اب اچھا ان کا لہجہ بھی بیچارہ میرے جیسا, وہ کہے نو گڈ رپورٹ, میں کہا گڈ, بولا نو 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 نو, مجھے سنے نہیں, میں کہا گڈ, تو دیٹ میں نے کہا ویری گڈ, نو اٹس گڈ, میں کہا نو, کہتا او مین آئی ایم سیئنگ یور رپورٹ از نو گڈ. میں کہا ہیں, سو میں نے کہا اب تو وہاں سے پھر وہ بات ہوئی. اس نے کہا جی فوری طور پہ, بولا میں یہ کوشش کروں گا اپنی طور. اچھا میں نے اپنا اس کو رونا روتا اور فوراً ڈاکٹر کو, اور یہاں آپ کو پتا ہے یہاں کیا کہیں بھی آپ چلے جائیں یہ رونا تو کوئی ڈاکٹر نہیں مانے گا نا. میں نے کہا صحیح دیکھیں یہ مہربانی کریں میری سیٹیں بک ہیں, اکتوبر میں ہم نے پاکستان جانا ہے. کہتا کتنے ٹائم کے لیے, میں نے کہا بھی ایسے 3-4 مہینے لگ سکتے ہیں. تو بولا نو نو نو, وہ نو نو کریے, بولا آپ سیٹیں کینسل کرائیں, آگے بڑھائیں, جو بھی کریں, یو ہیو ٹو ویٹ انٹل کہ آپ کا یہ میں نے کہا کیا, بولا انجیوگرافی آپ کی ہوگی جو کہ بہت ہی اتھینٹک اور فائنل ٹیسٹ ہے جو سب کو ہی پتہ ہے. تو بولا اس کے بغیر میں آپ کو نہیں, باقی آپ کی مرضی, سیٹیں آگے کراؤ کینسل کرو جو بھی کرو. سو اس نے جب اس طرح کہا نا, اور وہ ہاسپٹل ٹورنٹو والا, جب میں نے ان کا وہ کال ان کی ریسیو کر کے جب ان کو پوچھا, بعد میں بھی ہماری بات ہوئی ان کی ریسپشنسٹ سے, تو انہوں نے فوری طور پہ ایک تو یہ کر دیا کہ میرا, انہوں نے کہا جی آپ کے ہارٹ کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ایک وہ ہوگا, اور کچھ اسپیشل بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ہمارے پاس آنے چاہیے فوری, آپ نے فوراً کروانے. انہوں نے مجھے ای میل کیا, ہم لیبارٹری چلے گئے, وہ ٹیسٹ ہو گئے. یہ دونوں ٹیسٹ ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم ان ٹیسٹوں کو ساتھ لگا کے, یہ جو بڑے ہاسپٹل ہیں جس میں ٹریلیم ہاسپٹل ہمارا یہاں کا, کریڈٹ ویلی ہے, برمپٹن کا ہے, ٹورنٹو کے 4-5 بڑے جو گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ جو بھی ہے, گورنمنٹ ہی ہے, سیمی گورنمنٹ تو چلو جو بھی ہوگا, تو وہ بولا بھی ہم نے ان کو بھیجے تاکہ آپ کو اپائنٹمنٹ جلدی مل جائے. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, میں نے کہا میں تو خود آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز کوشش کرو, کوئی اسپیشل نوٹ ڈال دو تاکہ, کہتے بھی دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آپ کا جلدی ہو جائے, لیکن آپ پاکستان جانے کی بات کو یہ نہ کہو بات. ٹھیک ہے چلیے. اب نتیجہ کیا ہوا, اب یہاں سے جو اب دونوں ٹیسٹ میرے چلے گئے, ان کے پاس پہنچ گئے. کل ہماری فائنل کال, اسی لیے میں نے آج ویڈیو بنائی, کل ان کی دوبارہ ہاسپٹل سے بھی کال آ گئی, بولا آپ کے ٹیسٹ وہ دونوں آ گئے ہیں رپورٹ پہ, اور ریسپشن نہیں بتاتی آپ کو, بولا وہ آ گئے ہیں, اب ہم ان کو اٹیچ کر کے آپ کو ارجنٹ اس کے لیے کوئی بھی ہاسپٹل جہاں ان کا, یہاں آپ جب, میں نے کہا مجھے جہاں مرضی بھیج دو, میں کسی بھی ہاسپٹل میں جانے کے لیے تیار ہوں جتنا مرضی دور ہو, لیکن جلد سے جلد یہ کروا دے. تو میرے کچھ صرف ایشوز ہیں یا میرے کچھ پلانس ہیں. چلے ٹھیک ہے, آج ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ کہتی ہیں کہ آج کل میں آپ کو اپڈیٹ کروں گی کہ کتنا بزی, کتنا ایکسپیکٹڈ کتنے ڈیز آپ کی کال کو آئیں گے انجیوگرافی کے لیے. سو یہ ساری اب کہانی ہے, تو اس کے لیے بیٹھا ہوں. اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پلان آسفا کا ہم ایک سائڈ پہ اس کو کر کے, جب یہ بل کو سب کچھ ہو گیا تو ہم نے کہا شکر اللہ کا,
ہم نے اپنی یہاں سے پاکستان جانے کی بکنگ ہم نے فائنل یہ کر لیا تھا. آپ لوگوں کا بھی ہم نے وہ ویو دیکھے, خود بھی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں جو بھی اچھے, جو بھی جن کا نام زیادہ ہوگا, ہم نے وہ سرچ کیے ہوئے تھے, دوستوں نے, رشتہ داروں نے بھی ہم کو بھیجے ہوئے ہمارے پاس ہیں, آس پاس کے اپنے بھی رشتہ داروں میں ان کے بھی گئے اس پہ عمرے پہ, رشتہ داروں کیا اس کا بھانجا, ہاں بہن کا. تو وہ سارا تھا. ہم نے پلان یہ کیا کہ یہاں سے پاکستان جائیں گے, 2-3 دن وہیں کراچی میں ہی رکیں گے, 2-3 دن وہاں ریسٹ کریں گے, کر کے اس کے بعد فوری طور پہ یہ جو بکنگ کرتے ہیں عمرے کی, ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد جو فرسٹ اویلیبل ان کا جو ہوگا, تو ہم ان سے ان کا وہ پلان جو بیسٹ والا اچھے والا پلان لے لیں گے. لیکن پلان ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک مرتبہ گروپ کے ساتھ جانا ہے. یہ ہم اس کے لیے بھی آپ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے ریکمنڈیشن بھیجی اور اپنے کامنٹس بھیجے کہ انکل ضرورت نہیں ہے اس کی. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب ہم نے ای ویزا لے لیا تو آپ باقی ہوٹل کی بکنگ کریں اور باقی اپنا خود کریں, ٹیکسی لے کریں, یہ سب ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایسے بھی جائیں, دیکھیں اب کیا کرتے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہو گیا, اب اس میں ہو سکتا ہے ہم خود یہ کرنا پڑے, کیونکہ اگر جو گروپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دوسرا گروپ ابھی میں نے, تو ہم اتنا انتظار نہیں کریں گے. پہلے انتظار کرتے یہ میرا حج رہ گیا, وہ اس میں وہ کنڈیشن آ گئی 65+ کی, اب یہ عمرے والی بات ہم نے پلان کیا ہے, تو اب اس میں یہ رکاوٹیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی جو مرضی. لیکن ہم انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنے طور پہ بک کریں گے, ہوٹل بک کریں گے, اپنا عمرہ جو وہ کر کے. فرق یہ ہے کہ اس میں ہم نے پہلے زیادہ رکھا ہوا, 20 ڈیز تک کا تھا ہمارا. اب یہ کہ چلو 10-12 دن کے اندر ہو کے واپس آپ آ جاؤ. اور اس کے بعد اچھا پھر یہ دیکھیں, یہ ہم نے سارا پلان یعنی پاکستان لینڈ کیے, 3-4 دن وہاں رکے, اور اس کے بعد ہم عمرے پہ چلے گئے, یعنی ہفتہ رکے. عمرے کے 10 دن لگ کے ہم نے اپنے طور پہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹیں ساری نکالی. عمرے سے آپ واپس آئے, آ کے پھر ایک ہفتہ یہاں پاکستان میں رکے. اس کے بعد میں نے بکنگ کہاں کی کرائی, دبئی کی. تو دبئی ایک ہفتہ ہم نے دبئی رہنا, گھومنا پھرنا جو بھی کر کے وہاں سے پھر اچھا دیکھیں یہ لوپ بھی بنتی ہے, یہاں سے دبئی سے استنبول دبئی. ہم نے کہا ایسا نہیں ہم نے کرنا, اب آرام رہا, ہمیں کوئی جلدی نہیں, کوئی نوکری پیشہ ہم نہیں کہ ہم کو کوئی نوکری میں بھاگنا اور اس میں بھاگنا. پھر ہم نے دبئی سے واپس آ کے اس کے بعد ہم نے استنبول کا. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ ہماری ساری جتنے بھی ہیں یہ بکنگ وغیرہ ساری اب وہ ایٹ دس پوائنٹ وہ بیکار ہو گئی. ابھی یہ سیٹ آج ہی میرا خیال ہے ان کو کینسل کرائیں گے, یا اس کو کم سے کم 1 مہینہ آگے بڑھا کے. یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا تھا پہلے بھی 5-6 مہینے پہلے جب میرا ہوا, جب کینسل کرائی, اب پھر کرایا کینسل. تو پلانٹیاں دے دے کے پوری, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تو انسان ہے نا, اپنے پلانس بناتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی جو بہتری, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں چلو ٹھیک ہے, یہ پلانٹی چھوٹی موٹی پلانٹی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سبھی کہتے ہیں, آپ لوگ بچے بھی, کہ میں وہاں چلا جاؤں, وہاں جا کے یہ ایشو ہو جائے, اور پھر آپ ہسپتالوں میں وہاں سے بھاگتے پھر یہ بچے یہاں پریشان. تو وہی بات ہے کہ فرریدن اللہ کی اس میں ہر اس میں بہتری ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اب یہ سارے چیز یہ ایسے ہی ہے. میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کروں, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, وہ نائجیریا نہیں, افریقہ کے کسی کنٹری میں تو نام بھی بھول گیا, کنٹری مشکل سا نام ہے, وہاں وہ ایز اے ڈاکٹر جاب کرتے ہیں. اس کا بھائی کرکٹر ہمارے ساتھ, ہم بھی ان کے ساتھ کھیلے ہیں, وہ دوست بھی میرا کرکٹر. اس کے بھائی کی اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو اچانک ہارٹ اٹیک بیچارے کو ہوا. تو جب ڈیتھ ہو گئی تو وہ وہاں سے افریقہ کے ایک دم وہاں سے میرا دوست وہ وہاں سے بھاگا آیا کہ اس کی جنازے میں شرکت کرنی ہے. یہاں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جیسے پہنچا تو انہوں نے کہا جی چلو وہاں تھوڑی سی فیسلٹیز ہارٹ کی اتنی اور اس کی نہیں ہے, میں یہاں آیا ہوا ہوں, تو اس کے ٹیسٹ کرا یا ہاسپٹل, یا اس کو تھوڑا سا کبھی 1-2 مرتبہ اس کو ایسا فیل ہوا تھا کہ اس کو پین پتا, جیسے ٹیسٹ کرایا, آپ سوچیں اس کے 3 اسٹنٹ, وہ ڈاکٹر نے اسی وقت ہاسپٹل میں اس کو بولا نہیں آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے, اور چونکہ اس کے اپنے دوست بھی تھے ڈاکٹر, فون کرنے نہیں, یہ تو 3 اسٹنٹ ڈالے. اب دیکھیں بندہ کتنے دکھ میں شرکت کے لیے آیا, جس بھائی کی موت ہوئی ہے اس کو کتنا دکھ ہے اس کے لیے, لیکن اللہ نے اس کو بچانے کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی کہ یہ ہو سکتا تھا, وہ یہ کہتا میں آ نہیں سکتا بھائی کے جنازے میں, بھائی دفنا تو باہر کے ملکوں میں, ہم لوگوں نے ایسے ہمارے ساتھ ہوا, والدہ کی ڈیتھ ہے, بھائی کی ڈیتھ ہے, نہیں جا پائے, کیا کریں وہاں. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ آتا, کہتا یار بس جو اللہ کی مرضی, بس آپ دفناتے, میں نہیں آ سکتا. وہ آیا اور آتے ہاسپٹل میں, وہ جیسے دفنا کے اس بار ہاسپٹل 3 اسٹنٹ پڑے, تو اللہ شکر, وہ کہتے ہیں ہم تو حیران ہے کہ تم یہ بچ کے کیسے چل پھر رہے ہو.
سو اللہ کی مصلحت، اللہ کی بہتری ہر اس کے فیصلے میں ہوتی ہے، انسان کو اس پہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. مجھے اگر شکایت تو میں اپنے آپ سے ہی کرتا ہوں، ادھر سے کرتا ہوں. وہ پاکستان جانا میرا لیٹ ہو گیا، میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹی تھی وہاں جو پلان تھے تھوڑے سے آگے بڑھ گئے. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ ویڈیو بنا کے میں نے کہا تھوڑا شیئر کر دیتے ہیں. اور آصفہ شکر اللہ کا یہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہتی ہیں میں تمہیں ٹھیک کر کے پھر پاکستان لے کے جانا. میں نے 32 سال تو ٹھیک نہیں کر سکی، ہوں کی کرنا تم 33 سال، اب تو 33 ایئر ہو گیا اس وقت. جو اور کوئی بات فائنل کر دے تو بس اینڈ کر دے، بہت ہو گئی. بس کچھ نہیں، آپ سب دعا کریں کہ زید کی ساری رپورٹس اللہ کرے ٹھیک آئیں. آپ لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ اس چیز کا، وہ ہم بھولتے نہیں، آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی تو وہ کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے جائیں گے. آئی نو ہمارے گھر میں تو ایسا ہے، اس سال تو پورا بیماری میں ہی گزر پورا ہاسپٹلوں کے چکروں میں نکل گیا یہ، جب سے پاکستان سے ہم آئے، جب سے. چلو وہاں سے بیمار آئے تھے، یہاں پہ بیمار بس دیکھتے ہیں اللہ کا. مجھے بظاہر ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں چلتا بھی ہوں، سیڑھیاں اترتا ہوں. ہاں سانس میرا ضرور اکھڑتا ہے، یہی کہتے ہیں امپورٹنٹ نشانی ہے اس کی کہ آؤٹ آف بریتھ ہو جانا. بات زیادہ کروں تو وہ اس میں بھی آؤٹ آف بریتھ ہو جاؤں. چلوں تو پہلے میں چل لیتا تھا، واک بڑی اچھی خاطی کر لیتا. آج کل واک ہم نے دیکھا کہ مجھے ڈاکٹر نے پہلے منع کر دیا ہر چیز کا کہ آپ واک وغیرہ نہ کریں جب تک انجیوگرافی 3 مہینے انجیوگرافی نہیں ہوئی، وہ چھوڑ دی. پھر زید کا ہو گیا تو وہ اور اب باہر ٹھنڈ ہو گئی تو باہر تو مطلب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ پورا کیپ وغیرہ پہن کے واک. لیکن وہ ایسی ہیبٹ چھوٹی ہے اس سال کہ واک نہیں ہے، اور واک کرنا بہت ضروری ہے. آپ لوگ پلیز واک کریں. واک سے میں نے دیکھا تھا میں اور زید کبھی بیمار مطلب نہیں ہوتے تھے. میں تو اسپیشلی میرا چھوٹے موٹا تو کچھ ہوتا ہی نہیں کہ ایکسرسائز واک کرتی رہتی. اس سال اور لاسٹ ایئر میں نے کچھ نہیں کیا تو اس سے یہ بیماریاں نے گھر کر لیا. بس مجھے انشاءاللہ بڑی امید ہے. آصفا کو تو 2-3 مہینے لگ گئے تھے اس کی کال آتے کو. میرے کیس میں میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح انہوں نے ایک دم ہاسپٹلوں کو سوئچ کیا نا، کہاں ٹورنٹو کے ہارٹ کے ہاسپٹل میں مجھے پہنچا دیا انہوں نے. تو مجھے لگتا ہے، اور یہ میرا ڈاکٹر بھی بڑا ایگریسولی، جیسے میری اس سے بات ہوئی نہیں جب، تو امید ہے کہ وہ یہ لوگ میری اس کی انجیوگرافی کی ڈیٹ کو انہوں نے جلد لے لینا ہے. ہو سکتا ہے اسی مہینے کے اندر انشاءاللہ. تو جیسے انجیوگرافی ہوتی ہے 2-3 دن آپ کو ریسٹ چاہیے، پھر ایک فالو اپ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو میں خود کال کر کے ان سے کسی کینسلیشن پہ کر کے، تو مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ اس مہینے کے اندر اللہ نے اگر زندگی رکھی ہے تو ہم ان چیزوں سے فری ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسی طرح پہ ٹور پہ نکل جائیں گے پاکستان سے پھر جو سارے پلان ہیں. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ بہتری کرے اور سب کو صحت و تندرستی دے، اور سب کے والدین کو صحت و تندرستی دے. کیونکہ بینگ والدین والد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ بچے، مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، آپ میرے چہرے سے بھی دیکھ لیں، لیکن فیملی پوری پریشان ہے، بچے اسپیشلی. اور وہ تو ہر وقت ان کو یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پاپا چل دیں کہ بھی میں وہاں کرا لوں. میں نے ایسے مذاق میں بھی کہا تو وہ ایک دم جیسے لڑنے والی بات نہیں، بچوں کی وجہ سے بولے نہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی، آپ پاکستان نہیں جا سکتے. میں نے کہا صحیح، حاضر خادم غلام، ہم آپ کے غلام ہیں. بھائی بچوں کے تو غلام ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ہم کسی تکلیف اسٹریس میں نہیں رکھیں گے. یہ کلیئر چیزیں ہوں گی تو بھی پھر انشاءاللہ ٹریول کریں گے. تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور میں جب عمرے پہ ہم گئے تو ہم اپنے تمام فالوورس کو کے لیے اجتماعی میں دعا ضرور کروں گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دعا انسان جو خود دل سے کرتا ہے نا، وہ ایسے گولے کی طرح پہنچتی ہے. تو ہر انسان کو پہلے تو اپنے لیے، خود اپنے آپ کے لیے، اور پھر اپنے والدین کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ بہت سارے دیکھیں بھائی اس میں کوئی وہ ایشو نہ آ جائے، کوئی شرعی مسئلہ کہ میں دوسرے کو کہتا رہوں میرے لیے دعا کرو، میرے لیے میں خود دل سے اللہ سے مانگوں ہی نہ. تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ پہلی پریورٹی یہ رکھیں کہ آپ اپنے بالکل دل کی گہرائی سے اور عاجزی کے ساتھ آپ دعا مانگیں اوپر والے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی بھی سنے گا. جب دوسروں کی سن سکتا ہے تو آپ کی بھی تو سنے گا نا وہ. تو اللہ رحم کرے ساری چیزوں پہ. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.